स्पीकर साहब, सबसे पहले हुकूमती इक़दामात के ऊपर आता हूं और उसके बाद जो अभी अपोजिशन की तरफ से मुशाविरत, मशवरा, तजावीज़ या सवाल हुए उसी के ऊपर आऊंगा। स्पीकर साहब, सबसे पहले मैं इस पूरे ऐवान की तरफ से अपने जो इस कोरोना की वबा में फ्रंट लाइन सोल्जर्स है, पैरामेडिक स्टाफ, डॉक्टर्स, नर्सेस और उसके साथ साथ स्पीकर साहब मैं उन तलबा का भी जिक्र करूंगा कि जिनके ऊपर पहले दिन से कोरोना की वबा फैली तो सियासत की बड़ी कोशिश की गई। वुहान के अंदर जो पाकिस्तानी तलबा है उनको भी खिराजी तहसीन पेश करता हूं। स्पीकर साहब, मैं उसके साथ खिराजी तहसीन पेश करता हूं। जी मुराद सईद साहब। ये सीरियसनेस से आप लोग की जी नहीं स्पीकर साहब, इस ऐवान के इजलास के ऊपर, कार्रवाई के ऊपर आवाम के लाखों करोड़ों रुपए लगते हैं। अगर अपोजिशन की तरफ से संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया जा रहा, लेकिन फिर भी हम इनके जो तजावीज और सवालात उठाए गए हैं उनका संजीदगी से जवाब देंगे इंशाअल्लाह। स्पीकर साहब, फिर उसके साथ मैं अभी इक़दामात के ऊपर आता हूं। स्पीकर साहब, कि जब कोरोना की वबा फैली तो एक ग्लोबल सिचुएशन, इंटरनेशनल सिनेरियो में आपके सामने पेश करता हूं और फिर पाकिस्तान किस अंदाज से मुकाबला कर रहा है उसके ऊपर आते हैं। स्पीकर साहब, दुनिया की मजबूत मईशत है, इसका मुकाबले करने में नाकाम। दुनिया के बेहतरीन हेल्थ सिस्टम्स इसके सामने बेबस। अमेरिका जो खुद को सुपर पावर कहता रहा, 80,000 से ज्यादा के अमवात। जो दुनिया के बेहतरीन हेल्थ सिस्टम, चाहे वो कनाडा हो, यूएस हो, यूके का हो, लेकिन इटली के हेल्थ सिस्टम को भी बेहतरीन हेल्थ सिस्टम कहा जाता है। स्पीकर साहब, वो भी इसके सामने बेबस। पाकिस्तान में जब ये वबा के ऊपर हम बात करते हैं, इसकी रोकथाम की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम ये सामने रखिए कि हम उस पाकिस्तान की बात करते हैं कि जिसमें 35-40 साल भी अपने इलाज के लिए भी अस्पताल नहीं बना सके। ये आपका हेल्थ सिस्टम है। पाकिस्तान के अंदर पब्लिक हेल्थ के ऊपर इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं। पाकिस्तान में गुर्बत की शरह 25% पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं स्पीकर साहब। लेकिन 40% पाकिस्तान में वो तबका है जिनको 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता। तो स्पीकर साहब कि यहां पे, और उसके साथ साथ स्पीकर साहब, उसके साथ साथ उस पाकिस्तान की बात कर रहे हैं हम कि जो कर्जों की दलदल में फंस चुका है। अब दुनिया के अंदर क्राइसिस आया, पाकिस्तान ने भी इसको डील करना था। स्पीकर साहब, इमरान खान मुल्क के वजीर आजम पहले दिन पाकिस्तानी कौम से मुखातिब होके उन्होंने लाएअमल दिया और उसी लाएअमल के ऊपर आते हुए हुकूमती इक़दामात और फिर इनके तजावीज और सवालात का जवाबात। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा कि हमने अपने कौम को बचाना है, पाकिस्तान को बचाना है, हमने मरज से बचाना है, हमने भूख से बचाना है, हमने अफलास से बचाना है, हमने उनको बेरोजगार होने से बचाना है, हमने उनकी दिहाड़ी को महफूज रखना है, उनको सहूलियत देनी है। ये तो एक डायरेक्शन दे दिया। लेकिन वो पाकिस्तान जिसमें 35-40 सालों में, बल्कि 70 सालों में हेल्थ के ऊपर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की गई थी, इमरजेंसी बुनियादों पे कि 100 टेस्ट की आपकी कैपेसिटी थी, आज खुद अपोजिशन कह रहे हैं कि 20-25 हजार तक आपकी कैपेसिटी चली गई 2 महीने के कलील अरसे में। आपको सैनिटाइजर की जरूरत थी, आज पाकिस्तान सैनिटाइजर एक्सपोर्ट कर सकता है। आपको मास्क की जरूरत थी, पाकिस्तान ने खुद बनाने शुरू कर दिए। आपको जिस चीज की भी जरूरत थी स्पीकर साहब, पाकिस्तान उसको खुद प्रोड्यूस करने लगा, प्रोडक्शन करने लगा। ये 2 महीने की पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, 70 साल की पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा। स्पीकर साहब, उसके साथ क्या होता है? उसके साथ एक और फैसला किया जाता है कि हमने जुज़वी लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन, क्लस्टर लॉकडाउन,
دنیا نے پہلی دفعہ یہ 3 جملے سنے، الفاظ سنے یہاں پہ، جس نے ابھی تقریر کی اور ہمیشہ کی طرح ایوان سے بھاگ گئے، ان سے میں یہ سوال کرتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ لاک ڈاؤن لاک ڈاؤن لاک ڈاؤن، آپ نے سولوشن کوئی نہیں دیا، ویژن کوئی نہیں دیا، حل کوئی نہیں دیا۔ لاک ڈاؤن کرنا ہے، لیکن کیا جو عوام سڑکوں پہ نکل آئے ان کے لیے کیا کرنا ہے؟ لاک ڈاؤن کرنا ہے، لیکن اگر وہاں پہ ڈاکٹر فرقان ایڑیا رگڑ رگڑ کے کراچی کے اندر اس کو وینٹیلیٹر نہیں ملتا تو اس کا میں کس سے پوچھوں؟ اس کا جواب میں کس سے دوں؟ اسپیکر صاحب، اس کا بھی آپ نے کچھ کرنا ہے، آپ نے انتظامات بھی کرنے ہیں۔ 2 مثالیں سامنے رکھتا ہوں اسپیکر صاحب۔ ایک مردان کا UC منگا، وہاں پہ پازیٹیو کیسز آتے ہیں اسپیکر صاحب، حکومت خیبر پختونخوا فیصلہ کرتی ہے کہ ہم نے منگا کو سیل کرنا ہے، پورا کا پورا سیل ہو جاتا ہے، لیکن کامیاب کیوں ہوتا ہے؟ لوگوں کی زندگیاں محفوظ کیسے بنتی ہیں اسپیکر صاحب؟ کہ ہم گھر گھر راشن پہنچا دیتے ہیں کہ 2 ہفتوں تک آپ نے باہر نہیں نکلنا، لیکن 2 ہفتے تک ریاست آپ کی ذمہ دار ہے، حکومت آپ کی ذمہ دار ہے۔ پاکستان میں جب لاک ڈاؤن ہو رہا تھا اسپیکر صاحب، تو لاک ڈاؤن کے دوران عمران خان نے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ریلیف پیکج بھی دیا، 1200 ارب کا۔ انہوں نے جو بات کی ہے میں اس کے اوپر آتا ہوں۔ ملیشیا، انڈونیشیا، فلیپینز، بنگلہ دیش، انڈیا، جن کے اکانومیز آپ سے بہتر ہے اسپیکر صاحب، انہوں نے اتنا بڑا معاشی ریلیف پیکج نہیں دیا جو پرائم منسٹر عمران خان نے دیا ہے۔ مثالیں دیتے ہیں، دلیل یہ ہے، پرائم منسٹر عمران خان نے جب ریلیف پیکج دیا، اس کے ساتھ دوسرا کام کہ سب سے پہلے میرے پاکستان کے مزدور کا، دیہڑی دار کا، رکشے والا، ڈرائیور، دکاندار، چھوٹا ریڑھی والا، ان کا پوچھا، اور کیا اعلان کیا کہ 1 کروڑ 20 لاکھ خاندانوں کو 12,000 فی خاندان حکومت پاکستان کی طرف سے ملے گا، جو اس دوران مالی بحران کا اور مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس کو۔ اس کے ساتھ دوسرا اعلان کیا کہ جو چھوٹی دکاندار ہے، چھوٹا کاروباری طبقہ ہے، ان کے لیے 200 ارب کا ریلیف پیکج دیا۔ 3 مہینوں کے لیے بجلی کے بلوں کے حوالے سے کہا گیا کہ آپ کے بجلی کے بلوں کو حکومت پاکستان اور عمران خان ادا کرے گا۔ سندھ کے اندر بھی اعلان ہوا۔ پھر اس کے ساتھ ایک اور فیصلہ کیا کہ جو پاکستان کا بے روزگار ہو چکا ہے، جو ڈیلی ویجرز ہیں، ان کے لیے بھی ایک پورٹل کا آغاز کیا کہ ان کی ذمہ داری بھی ریاست پاکستان نے اٹھائی اسپیکر صاحب۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹیسٹنگ کٹس تمام کے تمام پہلے مرحلے میں NCUC نے، NDMA نے، وفاقی حکومت نے سندھ کو بھی مہیا کیے۔ یہاں پہ ماسک وفاقی حکومت نے مہیا کیے، ڈیلی ویجرز کے لیے ریلیف پیکج وفاقی حکومت نے مہیا کیا، بجلی کے بلوں میں ریلیکسیشن وفاقی حکومت نے دیا، 12,000 فی خاندان 23 لاکھ خاندانوں کو سندھ میں وفاقی حکومت نے دیا۔ تو اسپیکر صاحب میں تو پھر یہ سوال کروں گا کہ آپ نے کیا دیا؟ آپ نے ان کے لیے کیا کیا اسپیکر صاحب؟ اسپیکر صاحب میں دوسری چیز کے اوپر آتا ہوں، ابھی بھی نامکمل اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ آ جاتے کنفیوژن پھیلانے کے لیے، آپ پوری بات کیا کریں۔ پاکستان کے اندر جب لاک ڈاؤن ہو رہا تھا تو کیا وجہ ہے کہ لاہور کے اندر کامیاب ہو رہا ہے، پشاور کے اندر کامیاب ہو رہا ہے، لیکن سندھ کے اندر لوگ سڑکوں پہ احتجاج کر رہے ہیں؟ اسپیکر صاحب آپ کو پتا ہے کہ احتجاج کس چیز کے اوپر ہو رہا تھا؟ احتجاج لاڑکانہ، سکر، بے نظیر آباد، 7 شریف، کراچی، یہاں پہ احتجاج ہو رہا تھا کہ ہمیں راشن دو، جو آپ نے راشن کا اعلان کیا تھا اسپیکر صاحب۔ تو کیا میں بصد احترام یہ سوال کر سکتا ہوں کہ راشن کا پیسہ آپ نے کہاں پہ خرچ کیا؟ ان کا ایک وزیر آتا ہے کہ 2 لاکھ لوگوں کو ہم نے راشن مہیا کیا، دوسرا وزیر آتا ہے کہ 3 لاکھ لوگوں کو ہم نے راشن مہیا کیا، تیسرا آتا ہے کہ 5.5 لاکھ لوگوں کو ہم نے راشن مہیا کیا۔ تو کیا ہم یہ سوال نہیں پوچھ سکتے کہ وہ راشن روئی زمین پر آپ نے کس پاکستانی کو یا سندھی کو دیا؟ اس کا جواب دیجئے۔ اسپیکر صاحب نہیں ہوتا۔ اسپیکر صاحب میں نے تو لاک ڈاؤن کی بات کی، منگا میں کامیاب رہا، سندھ کے اندر وبا پھیلنے کا خطرہ بنا کیونکہ لاک ڈاؤن کے دوران احتجاج ہو رہے تھے۔ ریلیف پیکج کی 1200 ارب کی میں نے بات کر دی۔ اسپیکر صاحب اب میں آتا ہوں ذرا انہوں نے جو سوالات اور جو تجاویز تھے ان کی نظر میں، پہلے انہوں نے گالم گلوچ کی بات کی۔ اسپیکر صاحب اس وقت
पूरे पाकिस्तान और पूरी दुनिया एक मुश्किल वबा से हम उसका मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन मैं एक गुजारिश करूंगा कि आपसे एक सवाल किया था एक टीवी चैनल ने, सवाल ये किया कि सेहत का 5.5 खरब आपने कहां पे खर्च किया? 5.5 खरब 8 सालों में आपने सेहत का कहां पे खर्च किया? स्पीकर साहब 3 दिन हो गए कि कराची के शहरों में, कराची शहर में दीवारों के ऊपर वाल चैकिंग हो रही है, गालियां दी जा रही है इनकी तरफ से। स्पीकर साहब, इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर एक तूफान बदतमीजी इनकी तरफ से जारी है। पूरी कौम सवाल कर रहे हैं। स्पीकर साहब, सवाल यह था कि खुदा के लिए अगर आपसे कोई सवाल करता है, आपसे सवाल पूछता है, तो हम सबका कॉमन ऑब्जेक्टिव क्या है? स्पीकर साहब, हमारा कॉमन ऑब्जेक्टिव यह है कि 550 खरब आपको सेहत का मिला था 8 साल में। क्या वजह है कि वहां पे अस्पतालों में एम्बुलेंस नहीं, स्ट्रेचर नहीं, वेंटिलेटर नहीं, दवाई नहीं, वहां पे कोई भी सहूलत आपके पास क्यों मुयस्सर नहीं है? पैसा कहां पे खर्च हुआ? स्पीकर साहब, दूसरा सवाल मैंने सवाल पूछा था इनसे और बड़े एहतराम से पूछा था, मैं आज फिर उसको रिपीट कर देता हूं। मैंने जब सवाल पूछा कि लाड़काना में कल का मैं वाकया बताऊं स्पीकर साहब, एक तरफ हम वबा से लड़ रहे हैं, लेकिन कल का मैं वाकया बताता हूं आपको। कल दादू में एक बच्चा फिर कुत्ते के काटने की वजह से मौत का शिकार बना। स्पीकर साहब, तो स्पीकर साहब, मैंने एक सवाल किया था बड़े मासूमाना अंदाज में, मैं फिर वही सवाल दोहराता हूं। और इनकी तरफ से जब गालियां आई तो मैं घर जाके मैंने पूरा रिसर्च किया कि सवाल में गलती क्या थी। स्पीकर साहब, मैं डेटा लेके आया कि 2019 में लाड़काना में 29,000 कुत्तों के काटने के वाकयात हुए हैं। जहां पे बंदा बात कर रहा था, 29,000 कुत्तों के काटने के वाकयात हुए हैं। 93,000 वाकयात कुल सिंध में कुत्तों के काटने के हुए हैं, लेकिन वैक्सीन दस्तयाब नहीं है। स्पीकर साहब, तो क्या मैं मुजरिम हूं कि जब मैं आपसे सवाल करता हूं कि मेरे सिंध के 5.5 खरब का बजट आपने कहां पे खर्च किया? स्पीकर साहब, हम कोरोना का मुकाबला कर रहे हैं, इमरान खान उस मुल्क के में ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं जहां पे ये और इनका खानदान और ये माजी के हुक्मरान अपना इलाज भी नहीं कर सकते थे। उस हेल्थ के सिस्टम को हम ठीक करने जा रहे हैं। हम यहां पे एक कर्जों की दलदल में फंसा हुआ पाकिस्तान, जो कि कर्जों की दलदल में इनकी वजह से फंसा था, हम उस पाकिस्तान के अंदर अपने खित्ते के मुमालिक से ज्यादा बड़ा रिलीफ पैकेज लेके आए हैं 1200 अरब का। लेकिन जब हम देखते हैं कि परसों ही सिंध के अंदर फिर गंदम चोरी हुआ, कि एक तरफ मेरे सिंध के शहरी सड़कों पर निकल के अपने लिए राशन का मुतालबा कर रहे हैं और दूसरी तरफ गंदम गोदामों से गायब होता है। स्पीकर साहब, तो क्या यह सवाल जुर्म बन जाता है? स्पीकर साहब, 10 अरब की परसों वहां पर रिकवरी हुई। स्पीकर साहब, इस वक्त अगर आपने इस वबा का मुकाबला करना है स्पीकर साहब, तो 2-3 चीजें करनी होगी। कल वर्ल्ड बैंक के एक आर्टिकल आया हुआ है वर्ल्ड बैंक की तरफ से, और उन्होंने क्या कहा है कि इमरान खान के इन्होंने एहसास प्रोग्राम के ऊपर भी बात की। इमरान खान का एहसास प्रोग्राम मौजूदा क्राइसिस में न सिर्फ उसको खिराजी तहसीन पेश किया गया है स्पीकर साहब, बल्कि साथ में यह कहा गया है कि ये दूसरी मुमालिक को भी गुर्बत के खात्मे के लिए और इस वबा में गरीब तबके की मदद के लिए इससे बेहतरीन प्रोग्राम नहीं हो सकता, और दूसरी दुनिया को भी इसको फॉलो करना चाहिए। जनाब स्पीकर, इस वक्त दुनिया मोतरिफ है प्राइम मिनिस्टर के एहसास प्रोग्राम की। इन्होंने कहा कि हमारा प्रोग्राम है, आपका प्रोग्राम क्या था? परसों ही हमने कराची में इनके दौर में जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इन्होंने गबन किया था, उनसे हमने रिकवरी कर दी है। इन्होंने तो उसको भी माफ नहीं किया। एहसास प्रोग्राम इस इमरान खान का एहसास है। ये एहसास प्रोग्राम फलाह रियासत की बुनियाद होती है, और इस मौजूदा प्रोग्राम हुकूमत का सबसे बड़ा प्रोग्राम है। 192 अरब का प्रोग्राम था, लेकिन इस मौजूदा मुश्किल सूरत हाल में 1 करोड़ 20 खानदान के लिए मजीद 144 अरब का यह प्रोग्राम शुरू किया गया है। स्पीकर साहब, इसके बाद मैं एक और चीज के ऊपर आता हूं, जो फैसले होते हैं। स्पीकर साहब, हम क्या
بتانا چاہتے ہیں اس وقت قوم کو کہ جب ہمیں موقع ملتا ہے کسی تقریر کا یا پریس کانفرنس کا تو ہم آ کے وہاں پہ بڑھ کے مارنا شروع کر دیتے ہیں. اسپیکر صاحب آپ کو پتا ہے کہ تمام فیصلے کہاں پہ ہوتے ہیں؟ ہر فیصلہ مشاورت سے این سی سی اور این سی او سی میں روزانہ کی بنیاد پہ این سی او سی میں میٹنگ ہوتی ہے, وہاں پہ ڈسکشن ہوتی ہے, حکمت عملی تیار کی جاتی ہے, این سی سی لے آئی جاتی ہے اور این سی سی میں تمام مشترکہ طور پہ اس کے اوپر جس پہ اوپر راضی ہو وہ فیصلہ ہو جاتا ہے, جس کے اوپر سوال ہو اس کو پوسٹ پون یا ڈیلے کیا جاتا ہے. لیکن اسپیکر صاحب باہر آ کے ہم یہاں پہ تقریریں جاتے ہیں. اسپیکر صاحب ہم اس وقت یہ مطالبہ ضرور کریں گے, 18ویں ترمیم اور این ایف سی کی بات انہوں نے ادھوری چھوڑ دی کہ اس کے اوپر ہم بحث کر سکتے ہیں, ہم بھی بڑی لمبی بحث کر سکتے ہیں. لیکن ہم آپ سے سوال یہ کر رہے ہیں کہ وفاق کے سے زیادہ 62% فنڈز آپ کے پاس ہیں, 62% فنڈز آپ کے پاس آتے ہیں, لیکن اس کے باوجود اگر وفاق سندھ میں 23 لاکھ لوگوں کو 12,000 فی خاندان دینے جا رہا ہے, بجلی کے بل 3 مہینوں کے لیے اس کی ادائیگی کی ذمہ داری ریاست اٹھا رہی ہے, چھوٹے کاروباروں کے لیے دکانداروں کے لیے 200 ارب کا پیکج دے رہی ہے, ساتھ ہی ساتھ آپ کے پورے سندھ میں بھی اور پورے پاکستان میں عمران خان ایک اور اعلان کرتے ہیں کہ اس مشکل صورتحال میں جو کاروبار اپنے مزدور کو اپنے ملازم کو روزگار سے نہیں نکالے گا, ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان ان کے لیے ریلیف پیکج لے کے آئے گی, ان کو سہولت دے گی کہ کسی کو روزگار سے نہ نکالے. یہ ذمہ داری بھی اٹھا لی ہے. تو کیا ہم یہ سوال نہیں کر سکتے کہ کل ایک بہت بڑا ایشو ہے سندھ کے اندر اسپیکر صاحب, پھر جو گوٹ کا آپ نے سنا ہوگا اور پھر صدر الدین شاہ, انہوں نے کل ان کے ٹیسٹنگ کے اوپر بہت بڑا سوال اٹھایا ہوا ہے اور بڑی خطرناک بات ہے. اس لیے میں ایوان میں یہ سوال ان کے سامنے رکھنا چاہتا تھا کیونکہ اس وقت ہم گلوبل کرائسس کا مقابلہ کر رہے ہیں, ایک عالمی وبا پھیلی ہوئی ہے, لیکن اس وقت اگر ان کو یہ لگ رہا ہے کہ ان کے ساتھ سیاسی انتقام کے لیے آپ ٹیسٹ کو استعمال کر رہے اور WHO کے سٹینڈرز کے مطابق ٹیسٹ نہیں ہو رہے اور آپ کی ٹیسٹنگ کیپیسٹی کے اوپر اور کیپیبلٹی اور تو اسپیکر صاحب یہ بڑی خطرناک بات ہے, اس کا ان کو جواب دینا چاہیے. اسپیکر صاحب میں ختم, مجھے پتا ہے کہ ٹائم انہوں نے کافی لیا تھا اور مجھے ختم بھی کرنا چاہیے. دوسری چیز اسپیکر صاحب, میں ایک اور سوال کرتا ہوں اسپیکر صاحب, کیونکہ میرے اوپر فرض ہے, میں بڑے ادب سے سوال کروں گا اور کسی کو یہ گالی نہیں لگنی چاہیے. سوال میرا یہ ہے اسپیکر صاحب کہ راشن کا کروڑوں اربوں روپے انہوں نے بتایا تھا اسپیکر صاحب, اور جب میں مناظر دیکھتا ہوں کہ سندھ میں لوگ خالی برتن لا کے سڑک کے اوپر احتجاج کرتے ہیں اسپیکر صاحب, تو میرے پاکستانی ہیں, ہمارا دل دکھتا ہے اسپیکر صاحب. وہ پیسہ آپ نے خرچ کہاں پہ کیا اس کا حساب دیجیے. ہم آپ سے 18ویں ترمیم اور این ایف سی کے اوپر آپ نے جس طرح کہا بعد میں بات کریں گے, لیکن مجھے اتنا حق دیجیے اسپیکر صاحب کہ 5.5 کروڑ جو انہوں نے صحت کے اوپر کلیم کیا ہوا ہے, میں یہ سوال کر سکوں کہ آپ کی وزیر اعلیٰ کے حلقے میں ایمبولینس اور اسٹریچر کیوں نہیں ہے اسپیکر صاحب. میں یہ سوال کروں کہ آپ کسی پارٹی کے چیئرمین ہوتے ہوئے بھی آپ کا لاڑکانہ میں 29,000 کتوں کے کاٹنے کے واقعات ہوتے ہیں لیکن ویکسین کیوں نہیں اسپیکر صاحب. اسپیکر صاحب مجھے یہ سوال بھی کرنے دیں کہ انہوں نے اس وقت کراچی کے اندر اسپیکر صاحب جب ہم لوگوں کو لاک ڈاؤن اور بند کرنا چاہتے ہیں تو اس وقت کراچی میں پانی کا بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے. رمضان کا مہینہ ہے, میں مشورہ ہی دے سکتا ہوں کہ دعائیں ملیں ان کو کہ کراچی کے اندر پانی کا مسئلہ, تر میں پانی کا مسئلہ, پورے سندھ کے اندر پانی کا مسئلہ, لیکن اور وہ احتجاج کر رہے ہیں اسپیکر صاحب. اگر آپ نے اس وبا کو روکنا ہے اور صحیح معنوں میں آپ نے سوشل ڈسٹینسنگ کی جو آپ ہدایات دیتے ہیں وہ ان سے کروانی ہے اور ان کے تاکہ وہ کر سکے اس کو, تو یہ کیجئے گا کہ ان کے پانی کا مسئلہ حل کرے. اور میں ایک اور مطالبہ یہاں پہ کروں گا اسپیکر صاحب کہ 450 RO پلانٹس لگانے کا انہوں نے وعدہ کیا تھا تر کے اندر, لیکن اسپیکر صاحب تر سے پھر اموات کی خبر آ رہی ہے. پہلے ہم سنتے تھے کہ ہر سال 400-500 بچے جو ہے وہ پیاس اور بھوک کی وجہ سے مرتے تھے, لیکن کل ہی میں کمیشن کی رپورٹ پڑھ رہا تھا جو کہ میں لے کے آیا ہوں, وہ اگر یہاں پہ ہوتے تو میں تمام رپورٹس اور ڈاکومنٹس پیش کرتا, لیکن وہ تو ایز یوزول یہاں سے رائے فراری اختیار کر لیا انہوں نے. لیکن یہ میں تر کے بچوں کی تصویریں
اور میں اسپیکر صاحب یہ میں رپورٹس لے کے آیا ہوں, یہ کمیشن بنا تھا. آپ کو پتا ہے اسپیکر صاحب, انہوں نے کہا تھا نا کہ کوئی بھوک سے نہیں مرتا. عمران خان کو بار بار کہا کہ آپ رستے بند نہ کریں, آپ ملک لاک ڈاؤن کر لیں, آپ نہ کھولیں, کوئی بھوک سے نہیں مرتا. اسپیکر صاحب عام دنوں کی حالت میں بتا رہا ہوں, یہ کمیشن کی رپورٹ ہے. 76% میں لوگوں کے پاس 2 وقت کا کھانے کا سٹاک نہیں ہے, 2 وقت کا صرف 76% کا. غربت کی شرح سب سے زیادہ سندھ کے اندر ہے. میں کمیشن کی رپورٹ لے کے آؤں اسپیکر صاحب. اگر یہ صورتحال ہے اور وہاں پہ خالی برتن لے کے لوگ سڑکوں پہ احتجاج کر رہے ہیں اسپیکر صاحب, تو لاک ڈاؤن تو آپ ناکام ہو رہے ہیں. آپ عمران خان کے اوپر کیوں یہاں پہ آ کے شور مچانا شروع کر دیتے ہیں؟ اسپیکر صاحب میرے چند یہ سوال تھے, اور آخر میں ان کو مشورہ بھی دوں گا اور سولوشن جو اقدامات ہو رہے ہیں. اسپیکر صاحب اپنے ریجن کے ممالک میں سب سے زیادہ ریلیف پیکج عمران خان نے دیا, میں پھر ریپیٹ کر دوں. نمبر 2 یہ کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کا کنسپٹ جب عمران خان نے دیا تو ابھی نیو یارک کی طرف سے نیو یارک شہر کا گورنر کہتا ہے کہ پاکستان میں جو کانٹیکٹ ٹریکنگ اور کانٹیکٹ ٹریسنگ کے اوپر اسمارٹ لاک ڈاؤن کا کنسپٹ آپ لے کے آئے تھے, نیو یارک اس کو فالو کرنے جا رہے ہیں, لیکن ان کو پسند نہیں آیا. پرائم منسٹر صاحب نے جو کلسٹر لاک ڈاؤن کی بات کی تھی اور اسمارٹ لاک ڈاؤن کی بات کی تھی, برطانیہ کا پرائم منسٹر اسی کانسیپٹ کو آگے لے کے جانے کی بات کرتے ہیں اور اپنی قوم سے اپیل کرتے ہیں کہ ہم نے اسمارٹ لاک ڈاؤن کے اوپر جانا ہوگا. دنیا فالو کرتی ہے, ان کو پسند نہیں آتا. عمران خان کا احساس پروگرام اس موجودہ وبا میں عالمی ادارے کہتے ہیں کہ دوسرے ممالک کو اس پروگرام سے سیکھنا چاہیے, کیونکہ یہ واحد پروگرام ہے جو ڈیلی ویجرز کی زندگی کو تحفظ دے سکتا ہے. دنیا کو نصیب خراج تحسین انہوں نے پیش کیا, لیکن دنیا کے لیے اس کو ایک مرشل راہ کے طور پہ پیش کیا, ان کو پسند نہیں آیا. اسپیکر صاحب 2 مہینے کے اندر اس پاکستان میں ہم نے اتنی اپنے ماسک کی, سینیٹائزرز کی, ان چیزوں کی پروڈکشن کر دی کہ ہم ایکسپورٹ کے قابل ہو گئے. ان کو یہ کام پسند نہیں آیا. اسپیکر جہاں پہ 40 سال حکومت ہو اور ان کی تو تیسری نسل چل رہی ہے, حکومت کرنے کے بعد بھی ایک ایسا اسپتال نہیں بنا سکتے تھے جہاں پہ اپنا علاج کر سکے. آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2 مہینے میں ایمرجنسی بنیادوں پہ اس میں کیا کیا تبدیلیاں اور چیزیں ہو رہی ہے. اور اسپیکر صاحب میں گواہی نہیں دیتا, اگر یہ اقدامات کامیاب نہیں ہے تو ایک حوالہ میں دوں گا اور ان کے تمام دلائل ختم اور میرے تمام دلائل صحیح ثابت ہو جائیں گے کہ تمام ہیلتھ اتھارٹیز, تمام ہیلتھ ایکسپرٹس پاکستان کے اندر 25 اپریل کو کہہ رہے تھے کہ 50,000 کیسز ہو جائیں گے. 50,000 کیسز 25 اپریل تک وہ پریڈکٹ کر رہے تھے. الحمدللہ 11 مئی ہے اور وہاں پہ آدھی بھی کیسز اس کے ابھی ہو چکے ہیں. وہ 50,000 کا جو پریڈکشن تھا وہ نہیں ہوا. یہ کیا ہے اسپیکر صاحب؟ یہ کامیابی ہے اس ملک کی جو قرضوں کی دلدل میں پھنسا ہوا, اس ملک کی جس کا ہیلتھ سسٹم مکمل طور پہ تباہ, اس ملک کی جہاں پہ غربت سب سے زیادہ, اس ملک کی جہاں پہ ڈیلی ویجرز اور جو کمزور طبقہ ہے وہ سب سے زیادہ افیکٹ ہوتا ہے. تو اسپیکر صاحب جب یہ اقدامات ہو رہے اس کو اپریشیٹ کریں. آخر میں گزارش ہی کروں گا, اچھا ہوتا اسپیکر صاحب کہ آپ اجلاس کا تقاضا کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد کسی کو سننے کی آپ میں ہمت نہیں ہوتی, آپ یہاں سے بھاگ جاتے ہیں. آپ نے بات کی تھی, آپ تسلی سی بات سنتے ہیں, ہم آپ سے سوال بھی پوچھتے تھے, آپ کے جوابات بھی دیتے. لیکن اسپیکر صاحب میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ اس کلچر کو ختم کیا جائے. آپ ان کو 1 گھنٹے کا موقع دے دیتے ہیں اور بعد میں وہ رائے فرار اختیار کر لیتے ہیں. میں آخر میں ایک ہی سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اس وقت سیاست کس نے کی کرونا کے اوپر؟ کہ ووہان کے طلبہ جب وہاں پہ تھے تو پرائم منسٹر عمران خان نے شاہ محمود قریشی صاحب نے اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ مسلسل رابطے میں تھے, ان کے پیرنٹس سے شاہ محمود قریشی صاحب بھی ملتے رہے. پرائم منسٹر عمران خان نے پریزیڈنٹ کے چائنا کے پریزیڈنٹ سے بات کی. چائنا کے پریزیڈنٹ نے پاکستان کے بچوں کو اور ہمارے بچوں کو اپنے بچوں کی طرح ٹریٹ کرنے کا نصیب کہا, بلکہ عملی طور پہ اس کا مظاہرہ بھی کیا, جس کے لیے آج میں چائنا کے پریزیڈنٹ کا, اپنے اوورسیز منسٹری کا, فورن افیئرز کا, ان سب کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں. لیکن ان سے سوال کرتا ہوں کہ سیاست کا آغاز آپ نے ان طلبہ کے اوپر کیا تھا. الحمدللہ وہ طلبہ پاکستان کے ہیرو ثابت ہوئے, پاکستان کے فخر ثابت ہوئے. 18 تاریخ کو وہ آ رہے ہیں اور ہم آج ہی ان کو سلام پیش کرتے ہیں اس ایوان کی طرف سے. آپ نے سیاست کی. دوسری بات اسپیکر صاحب, آپ نے سیاست کس چیز کے اوپر کی کہ لاک ڈاؤن آپ کا سینہ اور کراچی کے اندر ناکام ہوا,
آج جب میں یہ بات کر رہا ہوں تو میں ٹی وی چینل سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ مناظر دکھائے کہ ہم جہاں پہ لاک ڈاؤن کر رہے تھے ساتھ میں راشن پہنچا رہے تھے. یہ جہاں پہ لاک ڈاؤن کر رہے تھے لوگ خالی برتن لا کے اپنی کھانے پینے کی اشیاء مانگ رہے تھے. اسپیکر صاحب اگر یہ راشن دے دیتے, راشن کا پیسہ بھی فیک اکاؤنٹس کی زینت نہ بناتے, تو اسپیکر صاحب ہو سکتا تھا کہ وہاں پہ بھی لاک ڈاؤن کامیاب ہوتا. اسپیکر صاحب سیاست کون کر رہا ہے؟ سیاست یہی لوگ کر رہے ہیں کہ این سی سی اور این سی سی میں بیٹھ کے یہ فیصلے سے اتفاق کرتے ہیں, باہر آ کے 2-2 گھنٹے کی لمبی پریس کانفرنس کرتے ہیں. اسپیکر صاحب میں پوچھتا ہوں کہ سیاست کون کر رہا ہے کہ یہاں پہ آ کے بڑی میٹھی انداز میں یہ سوال کیا کہ ہم بات بڑی طریقے سے کرتے ہیں, آپ کو مشورہ دے سکتے ہیں, گزارش ہی کر سکتے ہیں, لیکن باہر اگر کوئی ایک سوال پوچھے, میں نے سوال کیا گالیاں شروع. پرسوں ایروائی نے سوال کیا تھا, ان کے خلاف 3 دن سے مہم جاری ہے. یہ ان کی ظاہری رائے کی آزادی ہے. اور آخری چیز ایک اور کہ سوال ہم پوچھیں گے. اسپیکر صاحب میں اس سے بڑی اچھی گفتگو کرنے جا رہا تھا, دلائل اور ڈاکومنٹس میں سارے لے کے آیا تھا, کاش وہ سامنے ہوتے, اس میں بڑا مزہ آتا. ابھی سن رہے ہیں لابی میں, لیکن سامنے ہوتے تو اس کا اور مزہ ہوتا, اور ہم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے ہیں. لیکن اسپیکر صاحب میں ایک گزارش اور بھی کروں گا, ان کا کام یہی ہے. اسپیکر صاحب میں گزارش یہ کروں گا کہ آپ نے سیاست کا بار بار نام لیا, ہم سب کا کامن آبجیکٹو ایک ہونا چاہیے. آپ نے آج یہ بات بالکل نہیں کی کہ آپ کو صحت کی سہولیات میں سے کیا چاہیے. کیا آپ کے پاس جو 550 کروڑ کا بجٹ آیا تھا وہ کم پڑ گیا؟ ایسی کوئی بات نہیں آئی کہ ہم ان کی ہیلپ کر لیں, ہم ہیلپ کر لیں گے. دوسرا, اپوزیشن کی طرف سے خواجہ آصف نے باتیں کی تھی, اس کا اماد اعظم نے جواب دیا. لیکن میں ایک سوال کرتا ہوں کہ ایک ان کے اپوزیشن لیڈر بھی ہوا کرتے ہیں, شہباز شریف, وہ جب بڑا شور مچانا شروع کر دیا کہ پتہ نہیں کہ نجات دہندہ آ رہا ہے, کرونا کا مقابلہ کرے گا, اس کی تصویریں جو ہے انہوں نے وائرل کرنا شروع کر دی. جب آیا لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھا, نیب کی طرف سے کہا گیا کہ وہاں پہ پیشنٹ, کہتے ہیں کہ میں پیشنٹ کو مجھے خطرہ ہے. آج ایوان میں بھی نہیں آئے, ایوان تک وہ نہیں آ سکتے تھے اور کرنے آئے تھے کرونا کا مقابلہ کرنے. کرونا کا مقابلہ نہیں اسپیکر صاحب, انہوں نے دوسری بات کی, کرپشن کے کیسز کی. میں ایک جملے میں اس کا بھی جواب دے رہا چلوں کہ اسپیکر صاحب اگر شہباز شریف یہاں پہ آتے ہیں کہ میں تو نظام کو یہ کھولنا پڑے گا, جی جس طرح جو ہے نا یہ لگ رہا ہے مجھے, میں کرپشن کے حوالے سے انہوں نے بات کی. اسپیکر صاحب آپ اس طرح کریں, مختصر کر لیں بات, روزے کا ٹائم ہو رہا ہے, سب نے گھروں کو جانا ہے اور بہت لمبی تقریر ہو چکی ہے. اب یہ جو ہے نا وہ تقاضا ہے, ہم سب نے گھر جا کے روزہ افطار اسپیکر کر دیا. صاحب 25 منٹ ہو چکے ہیں اور ان کے 1 گھنٹے 10 منٹ کی اسپیچ ہو چکی ہے. میں کنکلوڈ کرتا ہوں, میں بالکل ختم کرتا ہوں. یہ اس ٹائم جو ہے وہ میں اجلاس کو ختم کروں گا, اس لیے کہ روزے کا افطار کا ٹائم آخری جملہ کر کے آپ اس کو ختم کریں. اسپیکر صاحب میں یہ گزارش کروں گا کہ حکومت کی طرف سے جتنی کوششیں تھی وہ میں نے سامنے رکھی. ان کے اوپر اگر کسی کو سوال پوچھنا ہو تو وہ سوال ہمارے سامنے رکھے. انہوں نے اگر کوئی تجاویز دینی ہو تو وہ دے دیں, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ 1-1 گھنٹے کی آپ ان کو تقریروں کا موقع دے دیں اور وہ یہاں سے چلے جائیں. میں نے سب کو ٹائم فریم بتا دیا ہے کہ ہر ایک جماعت کا اپنا ٹائم ہے, اسی کے مطابق تقریر میں دے رہا ہوں. ٹھیک ہے اسپیکر صاحب, اگر اسی طرح آپ ان کی بھی ختم کر دیں تو بڑا اچھا ہوتا. شکریہ. ٹائم جو ہے وہ روزے کی وجہ سے آپ کی تقریر کو ختم کیا جا رہا ہے, افطاری کا ٹائم ہے. اور